अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिव्यू और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, हुकूमत पंजाब की हो या फिर वफाक की हो, अपने 1 साल की मुद्दत के बाद से ही अवामी ताकत का मुजाहरा करने लगी है और जोश व खुताबत ऐसा है कि 1 साल में दूध और शहद की नहरें बह चुकी हैं और अब हमने इंडिया को भी पीछे छोड़ देना है, ये दावा किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज जो उन्होंने जलसे से खिताब किया है। इससे पहले मरीम नवाज साहिबा नारोवाल जलसे से खिताब कर चुकी हैं, अवामी ताकत का मुजाहरा कर चुकी हैं। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी अवामी ताकत का मुजाहरा डीजी खान में किया है। इसका मकसद क्या है? अवाम को मोबिलाइज करवाना, अवाम को चार्ज करना, या ये यकीन करवाना कि इस वक्त PMLN PTI से आगे जा रही है, पॉपुलर हो चुकी है, जो अपना वोट बैंक अपनी साख हो बैठी थी पॉलिटिकली, अब वो बहाल कर चुकी है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ा ख़तरा है हुकूमत के लिए, लेकिन वो खुद ही खलफशार का शिकार है। कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, किसी को निकाला जा रहा है और मज़ीद तब्दीलियां भी आ रही हैं। तो ऐसी सूरत में हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है वो किस सूरत मुमकिन हो सकती है, हो भी सकती है या नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी एक नया बनने जा रहा है। क्या ऐसा है? इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रुकन कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शेर अफजल साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी राहें जुदा हो चुकी हैं, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, आप ये क्लियर कट कह चुके हैं। नहीं, मैं नहीं कभी ये नहीं कहा है। मैंने तो ये कहा है कि मैं पार्टी में रहना चाहता हूँ, लेकिन बार बार जो बेतवकीरी हो रही है और जिन लोगों ने ये करवाया है और करवा रहे हैं मुसलसल, न कि सिर्फ मेरे खिलाफ बल्कि पार्टी के दीगर अमायदीन के खिलाफ भी, तो इन हालात में पार्टी में चलना जो है बड़ा मुश्किल है जब तक कि ये फैसला न हो कि पार्टी के चेयरमैन इमरान खान हैं और उसके नामिनी बैरिस्टर गौर हैं या फिर वो नादीदा मखलूक हैं जो फैसले करवाती है। ये जो मखलूक का आपने जिक्र किया है वो कौन है? देखिए, मखलूक तो मुझे तो ये जो 1 साल से हमारी पार्टी के मामलात इस अंदाज में चल रहे हैं और जो जो करवाया जा रहा है और जिस की कसर फिर खान साहब से और पार्टी के लीडर से पूरी की जाती है, मुझे तो अब ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती है कि पार्टी में जो तकसीम इंतशार जो सिलसिला शुरू हुआ है ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को ही सूट करता है, ज़ेब देता है, और शायद इसी की ईमा पे तमाम गलत फैसले जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। वरना कोई भी होश व हवास में इस तरह के फैसले और फिर ऐसे हालत में जब पूरा पाकिस्तान इंसाफ और खान के पीछे खड़ा है, ये आज जो शोशा हुआ है और फिर हमें कंसर्न पैदा हो गए, बात आई कि जी खान साहब पे कोई तशद्दुद हुआ है या उनको फिर कैद तनाई में डाला गया है। अब मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, मैं इसके बारे में सवाल नजर आ रहा है मैं इस पे सवाल करती सजा जो मैं सवाल करती हूँ आपसे खान साहब के बारे में भी अभी क्वेश्चन करती हूँ कि इस वक्त उनकी जो उनके हालातों वाक़यात हैं वो क्या है। आपने कहा कि जो ये सब कुछ करवा रही है वो आप एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के लोग आपको कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं। देखिए, ये तो इल्ज़ाम है ना, मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूं कि आप एस्टेब्लिशमेंट की सहाफ़त करती हैं, तो मैंने कोई सबूत भी तो देना है ना। जब तक पार्टी को निकालने का ताल्लुक था, वर्कर सोच लें और पार्टी सोच लें कि 9 मई के बाद अपने ही गाँव में अपने शहरों में कोई निकल सकता था। फिर इन तमाम वर्कर को मालूम है कि हमने हिम्मत दिलाई, तकारीर से, अपने सोशल मीडिया इंटरेक्शन से, फिर हर एक उम्मीदवार के हलकों में गए और जब हम गए तो खल्क़ खुदा उमड़ आई, तो लिहाजा हर वो दिन पहला दिन था, हर ज़िले में जिधर मैं गया और पार्टी का वर्कर और खान का सिंपथाइजर झंडा उठा के लाया,
اس وقت تک تو ہم ٹھیک تھے جب ضرورت تھی. 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو ہیں پھر غداری کے فتوے اپنوں ہی نے دیے, اور یہ 1 سال کا جو میرا پیریڈ ہے وہ اپنوں کی ٹرولنگ کا شکار رہا, ان کے الزامات کی زد میں رہا. اور جس پارٹی کے لیے ہم نے قربانیاں دی اور جن لوگوں کے لیے ہم نے اپنا وقت صرف کیا, نقصانات اٹھائے, وہی لوگ جو ہیں دنیا میں ہمیں بدنام کرنے لگے. تو لہٰذا ان کی طرف سے کوئی بھی الزام آئے مجھے چندہ پرواہ نہیں ہے. اچھا شیر افضل صاحب, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ٹرولنگ والا آپ نے ورڈ یوز کیا ہے, یہ جو ٹرولنگ سوشل میڈیا پر ہوتی ہے وہ چاہے آپ کے خلاف ہو یا کسی مخالف کے خلاف ہو, یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی مخالف کے خلاف نہ ہوتی تو آج آپ کے خلاف بھی نہ ہوتی. یہ اگر ٹریننگ نہ دی گئی ہوتی, یہ مائنڈ سیٹ اگر نہیں ڈیولپ ہوتا تو یہ آج آپ کے خلاف بھی نہ ہوتا. یہ غلط ہوا جو لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ. دیکھیے میرا خیال ہے یہ تانا میرے لیے نہیں بنتا ہے, کیونکہ میرا تو جھگڑا ہی گزشتہ 1.5 سال سے یہی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. شہباز گل جیسے بدتمیز آدمی جو گالم گلوچ کرتا ہے, اور اس طرح کی عادتیں میراثیوں میں نہیں پائی جاتی ہیں جس طرح وہ مخالفین کے لیے زبان استعمال کرتا ہے. اب خان کے 2 فون ان حضرت نے چوری کیے, بہت سارے اس کے واقعات ہیں. شہباز گل جو ہیں کرتا درتا بنا ہوا ہے. پھر پی ٹی آئی آفیشل جو ہیں وہ دیکھ لیں, ابھی یہ جو خان پہ گزر رہی ہیں لندن میں جو جلسے جلوس احتجاج ہوئے, اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے زبان استعمال کی, یہ کثر اب خان سے نکالی جا رہی ہے. تو لہٰذا اس ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے ساری جو ان کی حرکات و سکنات ہیں انہوں نے ہمارا امیج ٹارنش کیا ہے. ہم گالم گلوچ والے نہیں ہیں, نہ خان کا کوئی سپاہی گئی. جو پی ٹی آئی والنٹیئرز ہیں انہوں نے بڑے اچھے اندازے سے کیمپین کی, لیکن یہ لوگ جو ہیں جو آفیشل پی ٹی آئی میڈیا کہلایا جاتا ہے, یہ لوگ اب پارٹی کے لیے بھی خدا بنے ہوئے ہیں, نہ کسی اپنے ہی. اب یہی شہباز گل جو ہے علی امین خان کے خلاف بھی سپیسز بھی کر رہے, ولاگز بھی کر رہا ہے, اپنی کے پی کی حکومت کو جو ہے وہ رسوا کر رہا ہے. اب حضرت کس طرح بھاگے, آپ اتنی آسانی سے نکل گئے. تو لہٰذا ہمارے اپنے لوگ جو ہیں بانڈ ایسے نہیں کرتے ہیں, نہ میراثی اس طرح کرتے ہیں جس طرح شہباز گل جیسے لوگ جو ہیں جن کی نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے. جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی ان کو اون کرتے ہیں, اور شاید آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ فرسٹ ٹائم جو آپ کو پارٹی سے نکالا گیا وہ بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا. جب ملاقات ہوئی اور چند لوگ اور بھی موجود تھے تو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کو نکالا گیا ہے, بانی پی ٹی آئی نے نکالا ہے. تو اب جو بانی پی ٹی آئی ہے, شہباز گل ہو یا کوئی دوسرا ہو, ان کو تو وہ آن کر رہے ہیں, اور ان کے ٹویٹر ہینڈل بھی تقریباً شاید انہی کے پاس ہے, اور وہ اپنے جو ٹویٹس ہیں ان کو بھی وہ ڈس آن نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو, اور جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر بھی خاموش ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ ساری چیز تو آن کرتے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آن نہیں کرنا چاہتے. شہباز گل کو آن کبھی نہیں کیا ہے. جب سے وہ موبائل چوری کیے دونوں خان کے اور ایجنسیوں کو تمائے, اس کے بعد خان نے اس کو کبھی اپنے نزدیک جو ہے آنے نہیں دیا. خان نے ان کو پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی سے بھی نکالا ہوا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب اس پہ مہربان ہے, کیونکہ وہ ان کے لیے اور عمران ریاض ان کے لیے ولاگ کرتے ہیں. تو لہٰذا سیلا یہ دیے ہیں کہ خان کا حکم 2.5 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے, وائلیٹ ہو رہا ہے. ان کو پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی میں جو ہے بٹھایا ہوا ہے, جبکہ آپ حامد رضا صاحب سے یا علامہ ناصر صاحب سے پوچھ لیں, خان نے بار بار کہا ہے کہ اس کو نکال دو. تو لہٰذا جہاں پہ فیصلوں پہ عمل درآمد اس طرح ہو, اور جہاں پہ مجھ جیسے لوگوں کے لیے فیصلوں پہ عمل درآمد ابھی زبان سے کوئی بات نکلی نہیں ہوتی ہے کہ ادھر نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتے ہیں. باقی جو ہے آپ جو کہہ رہی ہیں اوورال جو ہماری آفیشیل میڈیا پالیسی ہے, اس پہ میں ہزار افسوس کہہ سکتا ہوں. نہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اداروں کو گالیاں دے سکتے ہیں, نہ ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کو گالیاں ہو. اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ہم انتہائی مہذب انداز میں اپنی فائٹ لڑ سکتے ہیں.
اس جنگ میں, اس لڑائی میں گالی دینا جو ہے وہ کوئی لڑائی کے اصول کہیں پہ نہیں ہوتے ہیں, اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ الٹا ہمارے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور خان کے لیے جو ہے وہ مسائل اور مصائب پیدا کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر وہ خط لکھ سکتے ہیں, تو ان ساری چیزوں کا علم ان کو بھی تو ہے نا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بلکہ وہ تو اپنے خط میں کہہ رہے ہیں کہ سب اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے, اور وہ اپنے لیٹرز کو آن کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی چینج کرے, اسٹیبلشمنٹ نے مینڈیٹ جو ہے کسی اور کو دیا, یہ سب کچھ وہ اپنے خطوط میں کہہ چکے ہیں جو اوپن لیٹرز انہوں نے لکھے ہیں. تو بانی پی ٹی آئی کی بھی اپنی جو پالیسی ہے وہ اتنی ہارڈ کور ہے. نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے. یہی آفیشیل میڈیا جو ہے ایک وقت میں بشرا بی بی کے خلاف بھی نکل آیا تھا, علی امین خان کے خلاف بھی لگا ہوا ہے. یہی آفیشیل میڈیا اسد قیصر صاحب کو, شاندانہ گلزار کو, شہریار افریدی صاحب کو اور مجھے گزشتہ 1 سال سے گالیاں دے رہا ہے. اب یہ لوگ جو ہیں بیسیکلی جن لوگوں کی ایما پہ یہ کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سازش کر کے مجھے نکلوایا ہے, اور اب ان کی ہیبت تو اس طرح بنی ہوئی ہے کہ ان کی ہیبت یا ان کی بلینگ کی طاقت کو ایوائڈ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے دلیر لیڈر بھی جو ہیں زبان کھولنے سے کتراتے ہیں, ورنہ سب کو ان کے حرکات و سکنات کا پتہ ہے. پی ٹی آئی کے نام پہ یہ لوگ ڈالر کما رہے ہیں, اور اپنی ویورشپ کو بڑھانے کے لیے ان کو یہ قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ویلاگوں سے, اپنے ٹویٹوں سے, اپنے ایکٹیویٹیز سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پی ٹی آئی کی قیادت کو تختہ مشق بنا رہے ہیں. اور اب تو ان کی دیکھا دیکھی یہاں بھی لوگوں نے جو ہے یہ طریقہ دریافت کر لیا ہے. سمیع ابراہیم صاحب میں نام لوں گا کیونکہ اب وہ جو ہیں وہ بھی فتوے تقسیم کر رہے ہیں, اور چونکہ اب موجودہ حالات میں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو بھی کوئی شخص پاکستان میں یا باہر کوئی الزام لگاتا ہے اور ثابت نہیں کر سکتا ہے, ایسے تمام لوگوں کو جو ہے عدالتوں میں اور ایف آئی اے میں جو ہے لے جانا چاہیے. اور میں نے اس حوالے سے کئی کیسز کیے ہیں, چند ایک کیسز اب 1-2 دن میں کروں گا. اچھا, اپنی پارٹی کے خلاف کیونکہ بغیر وجہ کے آپ نے اپنی پارٹی کے لیے اتنی جدوجہد کی ہے, جب مشکل حالات تھے, مشکل وقت تھا پارٹی کے ساتھ, تو آپ نے پارٹی کے لیے اتنا وقت اپنا وقف کیا ہے, تو اب آپ اپنی پارٹی کے خلاف کیا چارہ جوئی کر سکتے ہیں, کیا رائٹ رکھتے ہیں کہ پارٹی سے آپ رجوع دوبارہ سے کریں گے, لوگوں کے ساتھ جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی آپ نیگوسیٹ کریں گے, چارہ جوئی کریں گے کہ یہ آپ کو غلط جو ہے نکالا گیا ہے؟ میری بڑی واضح پالیسی ہے, میں سائٹ پہ آرام سے رہوں گا, دیکھتا ہوں کہ خان کی ان سے جو توقعات ہیں یہ ان پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں. البتہ جو لوگ میرے خلاف زبان کھولیں گے, الزام تراشیاں کریں گے, ان لوگوں کی حد تک, چاہے وہ شہباز گل جیسے لوگ ہو جن کا کوئی نمازی یا نہ کردار ہیں, یا چاہے یہ ایسے لوگ ہو جو سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہیں سامنے لے آئے, ان لوگوں کے حوالے سے میری جنگ علل اعلان رہے گی. اور میں مزید لوگوں کو بھی کہتا ہوں, یہ یوٹیوبرز کو, کہ آ جاؤ سامنے, جو الزامات لگانے لگا لو, کیونکہ اب ہم اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں, میرے پاس تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں ہے لوز کرنے کو. البتہ جب نکال دیے پھر یہ توقع نہ رکھے کہ میں کوئی ہاتھ اولا رکھوں گا, ہر ایک کو عدالت کے کٹہرے میں بھی کھڑا کروں گا. اور میرا خیال ہے جو پی کا لا مینڈ ہوا ہے موجودہ حالات میں ہی مستفید ہونے والا بندہ ہوں. جس نے آپ کے اوپر الزام لگایا اور آپ کو پارٹی سے نکلوایا, ایک تو اس کا نام بھی ظاہر ہے سامنے لے آئیں. آپ تو کھلم کھلا کہتے ہیں, اور ابھی بھی آپ نے جیسے کہا آپ تو سیدھی بات کرتے ہیں, اور آپ نے کہا ہے کہ میں کہوں گا, سامنے سے کہوں گا, تو آپ اس کا نام بتا دیں کہ کون ہے جو آپ کے خلاف سازش کر کے آپ کو نکالا. دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب ایک مورے کے طور پہ استعمال ہوئے, بقایا لوگوں کا میں نام تب تک نہیں لوں گا جب تک اوپن جنگ یہ نہ چھیڑ دیں. جس دن یہ جنگ چھڑ گئی
پھر بہت ساری باتیں میں کروں گا. میں منتظر ہوں ان کا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ٹرانسگریشن کروں اور اپنے پارٹی کے لوگوں پہ الزام تراشی کروں. میرے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو, لیکن میں کم از کم اس گناہ میں حصہ نہیں بننا چاہتا ہوں کہ خان نے نکال دیا ہے. خان کے حوالے سے تو میں خان کی تائید میں ہی بولوں گا, لیکن جو پارٹی کے وہ لوگ ہیں جن کے نام ابھی تک میں نے نہیں لیے ہیں, میں تبھی لوں گا اور ان کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا جب ایک دفعہ یہ کل کے سامنے آ جائے. مروت صاحب دوبارہ میں کوسچن کرتی ہوں, لیکن ایک بریک شامل کرنی ہے پروگرام میں. بریک کے بعد کی پہنچے. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم شیر افضل مروت صاحب سے. اچھا, آپ نے جیسے کہا کہ آپ کورٹ میں بھی چارہ جوئی کریں گے, جی, اور ان الزامات جو آپ کے اوپر ابھی لگے ہیں آپ انہی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو ان تمام الزامات کی, کسی نے اگر ایجنٹ کہا ہے تو ثابت تو کرنا ہوگا. اور جس طرح سمیع ابراہیم صاحب نے کل بھی لاگ کیا ہے, تو لہٰذا سمیع ابراہیم صاحب کو تو ثابت کرنا ہوگا. میں تو ان محترم کا بڑی عزت کرتا تھا, لیکن ایک ایک کر کے سارے جو ان کی تنابیں ہلا رہے ہیں وہ سب کل کے آ رہے ہیں. تو لہٰذا میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. قانونی کارروائی جو ہے ہم دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں بطور وکیل. پھر اگر میرے اپنے حقوق وائلیٹ ہوتے ہیں, جو الزام لگائے گا یا گالی دے گا یا کچھ بھی کہے گا جو قانون کے تحت جرم بنتا ہے, اس کے لیے میں فوجداری اور ڈیفیمیشن لا کے تحت سول کارروائی جو ہے کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں کے خلاف میں نے کیسز دائر کیے ہیں. اگر یہ تعداد 1 لاکھ تک بھی جاتی ہیں تو میں 1 لاکھ لوگوں کے خلاف بھی کیسز کرنے میں کوئی تکلیف یا کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا. چند ایک پارٹی کے لوگوں کا نام بتائیں گے کہ جن کے خلاف آپ نے چارہ جوئی کی ہے؟ نہیں, پارٹی کے نام پہ یہ ڈالری مافیا ہیں جو یوٹیوب سے ڈالر کماتے ہیں اور غلط لغو بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں. کچھ لوگ ٹک ٹاکر ہیں جو گالم گلوچ کرتے ہیں, جو قانوناً جرم ہیں, اور پیکا لا کے امینڈمنٹ کے بعد ان کی سزائیں بڑھ گئی ہے. تو لہٰذا ایک ایک کر کے عنقریب شاید 15-20 دن کے اندر رمضان المبارک میں ہی چند حضرات جو ہیں انشاءاللہ اولاد میں نظر آئیں گے. اچھا شیر افضل مروت صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی سیاست جو ہے وہ ماشاءاللہ سے آپ تو ویسے اکیلے ہی کافی ہیں. آپ نے اپنی شخصیت خود بنائی ہے اور بہت سے آپ کی پارٹی کے لوگوں کو ہی آپ سے خطرہ محسوس ہوتا ہے اور شاید اسی لیے مخالفت بھی ہوتی ہے. تو آپ ون مین کے طور پر ہی ان کے ساتھ فائٹ کریں گے یا پھر آپ کہتے ہیں کہ کسی پارٹی کو جوائن کر لیں, جیسے کہ آپ کے بارے میں آ رہا تھا کہ میں بھی آپ PMLN جوائن کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں آپ کو غلط انفارمیشن فیڈ ہو رہی ہے. میں کوئی پارٹی نہیں جوائن کر رہا ہوں. میں تو خان کا سپاہی ہوں, خان کے کاز کے لیے کھڑا ہوں. بے شک خان سے انہوں نے مجھے بار بار نکلوایا, لیکن خان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان سے کیا کروایا جا رہا ہے. یہ لوگ جو ہیں اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی اناد میں اتنے گر چکے ہیں کہ ان کو نہ خان کی رہائی سے کوئی دلچسپی ہے, نہ مینڈیٹ کی ریکوری, اور نہ گولی کیوں چلانے کے حوالے سے کوئی بات کرنے سے. ابھی آپ دیکھیں 1 سال سے یہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میں البتہ ان کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا تمام سوشل میڈیا, آپ کے تمام یوٹیوبر اور تمام جو سازشی ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں, لیکن میں قانونی طور پر بھی ہر ایک کو عدالت میں ضرور کھڑا کروں گا. اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو بتانا تو پڑے گا. بتانا تو, اگر ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر جیل بھی جائیں گے چاہے. اور یہ جو یوٹیوب ہے, ٹویٹر پہ کم از کم 15 سے 20 ہزار لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی پاکستان ہے. 25 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی یہ نہیں کرتے. آپ خان کے سپاہی ہیں, تو خان کے سپاہی ہونے کی وجہ سے اب خان جو ہے وہ یہ توقع رکھتے ہیں, قیدی نمبر 804, بانی PTI, کچھ بھی کہہ لیں اب ان کو, وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ کسی بھی حد تک جائیں گے ان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکلوانے کے لیے. اور شاید ان کی پارٹی جو ہے اس وقت کی موجودہ پارٹی وہ تیاری بھی کر رہی ہے کہ عید کے بعد کچھ وہ دھرنا وغیرہ کوئی اڈیالہ جیل کے باہر دیں گے. تو آپ کس طرح سے اپنے لیڈر, جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے فالوور ہیں, تو آپ کس طرح سے ان کے لیے کیمپین کریں گے, جدوجہد کریں گے؟ کیمپین میں تب کروں گا جب پہلے مجھے سنوائی دی جائے گی, مجھے سنا جائے گا,
میرے گریونسز کو ایڈریس کیا جائے گا. بار بار یہ جو بے توقیری ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی جانکاری ہوگی, اور جب میں واپس آؤں گا پارٹی میں تو تب پارٹی کا کوئی قاعدہ یا قانون مجھ پہ لاگو ہوگا. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے میں علیحدہ رہوں گا. یہ جو قیادت ہے جنہوں نے نکلوایا ہے ان کی طرف میں دیکھوں گا کہ یہ کیا تیر مار لاتے ہیں, دیکھا جائے گا کہ کیا ان کی یہ اوقات ہے. جی وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہر سپاہی کہتا ہے خان کا کہ خان تیرے جان نثار, تو اس میں تو پھر اگر آپ سپاہی ہیں تو پھر تو آپ اکیلے ہی کافی ہیں. وقت آئے گا, ابھی تب تک نہیں ہوگا جب تک مجھے سنا نہیں جائے گا. میں کسی مہم میں کسی کمپین کا حصہ نہ بن سکتا ہوں, کیونکہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہیں وہ بھی مجھے اس طرح دیکھے گا کہ پارٹی نے آپ کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے, تو لہذا یہ ممکن نہیں ہے. البتہ اگر مجھے شنوائی دی جاتی ہے اور پارٹی ریکویسٹ کرتی ہے تو میں اس پہ سوچ سکتا ہوں. اچھا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ اس پوزیشن میں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے رہائی دلوا سکتی ہے, اتنا پریشر بلڈ کر سکتی ہے کسی احتجاج کے ذریعے, کسی لانگ مارچ سے, یا پھر کسی بھوک ہڑتال سے, یا کسی دھرنے سے جو عید کے بعد کے دعوے کیے جا رہے ہیں؟ جب تک ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا کوئی پریشر بلڈ ہوتا میں نہیں دیکھ رہا ہوں. جو لوگ مزاحمت کی سیاست کرتے آئے ہیں پارٹی میں, وہ لوگ جو ہیں وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں. علی امین خان میرا خیال ہے کہ ایک امید کی کرن تھے, اور وہ جو ہیں ان کی بھی ٹرالنگ اپنی پارٹی کر رہی ہے. اسی طرح ہمارے دیگر جو دوست جو پی ٹی آئی کا آئینہ ان کی شناخت ہوتی تھی, سب جو ہیں وہ نظر انداز ہو چکے ہیں. تب تک یہ کوئی بھی کارروائی یا کوئی بھی احتجاج ممکن نہیں ہے جب تک پارٹی جو ہے سیم پیج پہ نہ ہو. اچھا رائٹ. اچھا, پارٹی کے حوالے سے کیا آپ کہہ رہے تھے, اور بہت سے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور بہت سے نام جن میں سینیٹر بھی ہو سکتے ہیں, رکن قومی اسمبلی بھی ہو سکتے ہیں, پارٹی کے مین لوگ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. تو آپ کے ساتھ کوئی رابطے میں ہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں, مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ پارٹی کوئی چھوڑ سکتا ہے. البتہ اگر لالچ دیا جائے تو جس طرح پہلے لوگوں نے چھوڑا تب بھی پیسوں کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں. رائٹ. میرا لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے, آپ کو آپ کے حلقے کے لوگوں نے منتخب کیا ہے اور آپ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, لیکن ظاہر آپ کو مدت پوری کرنی چاہیے, اور وہاں پہ آپ کی ایک آواز ہے اور بلند آواز ہے. جیسے مجھے کیوں نکالا بہت پاپولر ہوئی, نواز شریف تک پہنچ گئی کہ جو نواز شریف نے کہا کیوں نکالا. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں جو جس طرح کی پوزیشن بن گئی ہے, آپ رکن قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا سوچ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے میرے طبیعت پہ دار و مدار ہے. اگر معاملات ہمارے پارٹی کے ساتھ صحیح نہیں ہوتے ہیں, سیاست مزید گندی ہوتی ہے, اور میرے خاندان کا مجھ پہ پریشر ہے کہ اس غلاظت سے نکل جاؤ, تو تب میں فیصلہ کروں گا. لیکن جو بھی فیصلہ کروں گا خان سے ملنے کے بعد کروں گا. خان صاحب سے آپ ملیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے؟ تو اب بھی جی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ شیر افضل مروت صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں, رکن قومی اور سینئر سیاستدان, اور ماضی میں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف اور ان کا نام ہی ان کی پہچان اب بن چکا ہے. کھل کر بات کرتے ہیں, اور اس وقت ان کے جو پارٹی کے ساتھ اختلاف ہے اور پارٹی انہیں نکال چکی ہے, اور وہ سوال کریں ہیں کہ مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے, اور کئی بار نکالا جا چکا ہے اور اس کا جواب ان کو نہیں ملا. یہاں پہ بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کنٹینیو کریں گے. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر اطلاعات سینئر صحافی مرتضیٰ سولنگی صاحب نے. السلام علیکم مرتضیٰ سولنگی صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے.
سر میں بات آپ سے اپوزیشن سے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن حکومت اس وقت سرگرم ہے اور اپنی 1 سال کی پرفارمنس کو لے کر اتنا خوش ہے کہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ عوام جو ہے وہ ان سے خوشی سے نہال ہیں، اور آپ جب وہ عوام میں جائیں گے تو وہ تو اب جیسے یہ ہے کہ پے در پے اور جوک در جوک ان کے جلسوں میں شرکت کریں گے. تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے اس کے اوپر بات کر لی جائے. مریم نواز صاحبہ نے نارووال میں جلسہ کیا، ایک اچھا جلسہ تھا اور حکومتی پارٹی ایک اچھا جلسہ کر سکتی ہے. اور دوسرا وزیر اعظم صاحب نے جلسہ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس جلسے کا پرپس ڈسکس کر لیا جائے کہ یہ اس جلسے کی جو ٹائمنگ ہے کہ 1 سال بعد ہی عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا، کیا سمجھ میں آتا آپ کو؟ دیکھیں، حکومت کی جو جماعت ہے وہ عام طور پر جلسے کرتی ہے جب الیکشنز ہونے والے ہوں. تو ابھی تو کوئی الیکشنز نہیں ہو رہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر حکومت کا ارادہ ہو مقامی حکومتوں کے انتخابات کرانے کا اور اس کے لیے وہ کرا رہے ہوں تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن ہم جو معمول کے جو حالات ہیں اس میں رہ نہیں رہے. پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو سیاست ہے وہ خدمت اور کارکردگی کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے مخالف کو نیچے دکھانے اور اپنے آپ کو اوپر دکھانے کا کام ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو سیاست ہے یہ بہت ہی ایک پیچیدہ عمل ہے، اور اس میں اپنے جو نمبرز ہیں ان کو اوپر لے جانے کے لیے صرف خاموش خدمت کافی نہیں ہوتی. اگر آپ یاد کریں خان صاحب کا جو 3.5-4 سال کا جو دور تھا، اس دور میں خان صاحب کی زیادہ تر جو اجلاس ہوتے تھے وہ اپنے ترجمانوں کے ہوتے تھے، اور وہ زیادہ تر اس وقت، بلکہ ہم مذاق میں کہتے تھے کہ یہ حکومت کم اور اپوزیشن کی اپوزیشن زیادہ ہے. تو اس کے جو اسباق ہیں میرے خیال میں سب نے دیکھے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکمران جماعت جس کی اپنی اکثریت نہیں ہے قومی اسمبلی میں، جو پیپلز پارٹی اور کچھ اتحادیوں کی مدد سے قائم ہے، اور اس وقت جو پی ٹی آئی کا جو بہت ہی تند و تیز بیانیہ ہے، اس میں انہوں نے ضروری سمجھا ہے کہ آپ تختیاں بھی لگائیں، پروجیکٹس کے افتتاح بھی کریں، لیکن جلسے کر کے آپ جو پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کو توڑیں. اور میرے خیال میں اسی حوالے سے یہ جلسے ہو رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی الیکشن کا کوئی ماحول ہے، تو میں ان جلسوں کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں. ایک صرف اپنی پاپولیرٹی دکھانی ہے کہ اس وقت عوام میں پذیرائی ہے، ان کو طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. اب اس طاقت کے مظاہرے میں ایک حکومت ہوتے ہوئے اتنا بڑا جلسہ جسٹیفائیڈ ہے، اتنا بڑا جلسہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھرپور جلسہ تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت میں ہونے کی وجہ سے ہے یا واقعی پی ایم ایل این کی کوئی رینکنگ بہتر ہو گئی ہے سیاست میں، کوئی ان کی کارکردگی بہتر ہو گئی ہے، عوام میں ان کی مقبولیت بہتر ہو گئی ہے، اس لیے یہ لوگ ان کے جو جلسوں میں آئے ہیں وہ لوگ جو ہیں اب وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، حکمران جماعت کے لیے جلسہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. وہ جلسہ جب چاہیں کر سکتے ہیں. جب تک میرے پاس کوئی ناقابل تردید ثبوت موجود نہ ہو کہ آپ نے سرکاری وسائل کو سیاسی جلسے کے لیے استعمال کیا ہے، تب تک میں ان کے جلسے کے حق پر تنقید نہیں کروں گا. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پی ٹی آئی نے 8 فروری کو خیبر پختونخوا میں سوابی میں جلسہ کیا تھا. ان کی اپنی حکومت ہے، لیکن جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سرکاری وسائل استعمال نہیں کریں گے تو وہ جلسہ جو ہے وہ جلسی میں تبدیل ہو گیا. چند ہزار لوگ جو ہے وہ بڑی مشکل سے جمع ہوئے. تو اس حوالے سے میں تو صرف یہی کہوں گا کہ اگر آپ سرکاری وسائل استعمال نہ کریں تو جلسے جلوس کی تو کوئی ایسی مشکل مسئلہ نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے.
اب یہ بات کہ جی کس کا بیانیہ تگڑا ہے، اس حوالے سے بہت سارے سرویز بھی آتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک سروے بھی آیا تھا جس میں یہ پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس میں ذرا سی کمی آئی ہے، اور جو حکمران جماعت ہے اس کی مقبولیت میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے. لیکن میں ان پولز کو اور لوگوں کے دعوے کو کہ جی ہماری جماعت بہت مقبول ہے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتا. سب سے اچھے جو پول ہیں وہ پولنگ اسٹیشنز پہ ہی ہوتے ہیں، جب ڈبے کھلتے ہیں تو اسی وقت ہوتے ہیں، اور ابھی کوئی الیکشن نہیں ہونے والے. اچھا، آپ ان جلسوں میں جو لوگ آئے ہیں اس کی تعداد سے اندازہ لگا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بیسٹ پیمانہ نہیں ہے؟ اس سے آپ نہیں کوئی اندازہ لگا سکتے کہ یہ عوام میں کوئی بہتری آئی ہے پی ایم ایل این کے لیے، کوئی رینکنگ بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ یہ عوامی جو لوگ آئے ہیں جلسوں میں اس سے نہیں آپ بام سکتے؟ میں حکمران جماعت کی جو اصل کارکردگی ہے خدمت کی، اس پر ان کے دوران حکومت ان کو جج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے خیال میں جو 8-10 مہینے گزرے ہیں اس میں مریم نواز شریف جو پہلی دفعہ ایک خاتون پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں، تو ان کی کارکردگی باقی جو صوبے ہیں ان کی حکومت سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ کچھ حوالے سے کچھ صوبوں سے زیادہ بہتر ہی میں اس کو سمجھتا ہوں. لیکن اصل جو بات ہے وہ جب الیکشنز ہوں گے اور جب بھی ہوں گے تو وہ پتہ چل جائے گا. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی خدمت کا ریکارڈ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے. آپ نے دیکھا کہ 2008 سے پہلے جو چودھری پرویز الہی کی حکومت تھی، وہ آج بھی اگر ہم ایمانداری سے ان کا جو کام ہے وہ گنوانا شروع کریں تو وہ کوئی بہت برا نہیں تھا. لیکن اس وقت جو ایک سیاسی لہر تھی، محترمہ کی شہادت کے بعد پہلے نمبر پر پیپلز پارٹی تھی، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون تھی، اور پی ایم ایل کیو جو ہے اس کا نام و نشان تک جو ہے وہ مٹ گیا تھا. تو عوام جو ہے وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس وقت جو ماحول ہوتا ہے اس کی حوالے سے کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 10 اپریل 2022 کو پاکستان کا سب سے غیر مقبول سیاستدان عمران خان تھا. آج وہ صورتحال نہیں ہے. تو لوگوں یہ جو مقبولیت ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ وہ ایک ایسا غبارہ ہے جس کی ہوا کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے. عوام جب کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ حق حاکمیت ساری عمر کے لیے نہیں ہوتی، وہ عوام ملکیت جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں. وہ ایک طرح سے کرائے پہ دیتے ہیں سیاستدانوں کو کہ اتنے عرصے کے لیے آپ لے لیں، اور اس کو ختم کرنے کا اختیار بھی عوام کے پاس ہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. آپ جیسے آپ نے خود بھی فرمایا ہے کہ بیانیے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور کسی زمانے میں نظریاتی ہوتی تھی، اب بیانیے کی بنیاد پر ہے، پروجیکشن کی بنیاد پر ہے، اور تیسرا جو شروع سے ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو وہ یہ تینوں جو پیمانے ہیں وہ اس وقت تو پی ٹی آئی کے حق میں جا رہے ہیں. تو پی ٹی آئی ابھی بھی سٹینڈ سٹل ہے کہ فرسٹ پوزیشن پہ ہی ہے. آپ اس پی ٹی آئی کو اگر آج بھی الیکشن کروا لیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آج بھی ون کر سکتی ہے؟ میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میں اہمیت اس بات کو دیتا ہوں کہ الیکشن کب ہوں گے. جب ہوں گے اس وقت جو مد مقابل جماعتیں ہیں ان میں عوام کی مقبولیت کس کی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. اس وقت خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں اور ذرا مظلومیت کا اور ہمدردی کا عنصر ہے، لیکن اس وقت جو اس جماعت کے اپنے جھگڑے ہیں اور خیبر پختونخوا میں جو ان کی کارکردگی یا عدم کارکردگی ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ جب الیکشن کا ٹائم آئے گا، اگر وہ وقت پر ہوتے ہیں تو پھر تو وہ 2029 میں ہونے ہیں.
اور اس میں 4 سال پڑے ہوئے. اور اس میں نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے, قدرے مختلف ہو سکتا ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے کے پی کے کی بات کی ہے, تو وہاں پہ تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کو حکومت اس بنیاد پر نہیں ملی کہ کارکردگی ان کی اچھی تھی, اس بنیاد پر ملی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا ہے. تو یہ ان کا یہ ہے کہ عوام میں جو ان کی ایک سوچ ہے وہ یہ ہے. اچھا, اب آپ نے بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت چیف جسٹس صاحب سے ملی ہے اور اس کے بڑے چرچے ہیں. ایک طرف تو جب وزیر اعظم سے چیف جسٹس صاحب ملے تھے تو مخالف تھے, اب خود ملے ہیں اور اسی چیف جسٹس سے مل کر انہی سے ہی شکایات کر رہے ہیں اور انہی کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے اور ان کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے. تو یہ ان کا وہ کس پرپس کے لیے گئے تھے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جانا جسٹیفائیڈ ہے؟ میں پہلے تو ایک جملہ اس بات پر کہہ دوں کہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ جی ان کو وہ ووٹ جو ملا ہے وہ اس بات پہ ملا ہے کہ جی انہوں نے خان صاحب کو رہا کرانا ہے. تو 1 سال تو تقریباً ہونے والا ہے. انہوں نے کئی بار اسلام آباد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی, کروڑ روپے خرچ کیے, سرکاری لاؤ لشکر لے کر آئے, لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ خود ان کی جماعت جو ہے اس کے اندر تفرقہ پھیل گیا ہے, اور جو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنی جو صدارت کی کرسی ہے صوبائی وہ کھو بیٹھے ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ گولہ باری جاری ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ 4 سال بعد جب الیکشن ہوں گے تو خیبر پختونخوا کے عوام جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب آ جائیں یہ جو حزب اختلاف کے جو اراکین ہیں ان کی جو ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس کے ساتھ, میں در حقیقت اس کو برا نہیں سمجھتا بلکہ اچھا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی سیاست ہے, یہ بری سیاست نہیں ہے. اگر آپ ایک چیف جسٹس جس کو آپ قبول نہیں بھی کرتے اور اس کے ساتھ جا کر آپ ملتے ہیں اور اپنا دکھڑا سناتے ہیں, تو یہ ایک مثبت اور تعمیری سوچ ہے. یعنی کہ آپ اس نظام کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. آپ تو وزیر اعظم کو بھی نہیں مانتے, آپ تو اس پارلیمان کو بھی نہیں مانتے, لیکن اس پارلیمان کے جو عہدے ہیں اور جو رعایتیں ہیں, جو پرکس پریولیجز ہیں, وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو کل آپ اس وزیر اعظم کو بھی مان لیں گے, اور مان لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی حمایت کریں, لیکن آپ اس نظام کے اندر رہ کر پارلیمان کے اندر ایک ذمہ دارانہ سیاست کریں. تو میں اس کو برا نہیں سمجھتا. یہ خود جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اس کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ چاہیں گے کہ وہ وزیر اعظم سے بھی ملیں اور حزب اختلاف سے بھی ملیں. دیکھیں یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. آپ اگر تھوڑا سا یاد کریں کہ جو پارلیمان کی گولڈن جوبلی تھی اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پیدل چل کے پارلیمان کے فلور پر گئے تھے اور وہاں پر خطاب بھی کیا تھا. آپ کو یاد ہے؟ ایگزیکٹلی بالکل. میں اس کو کوئی ایسی انہونی چیز نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے کوئی درست قدم اٹھایا ہے تو مجھے اس کی تعریف کرنی چاہیے. جی بالکل. اور عمران خان بھی اپنے وقت میں چیف جسٹس جو ہیں ان سے ملاقات کر چکے ہیں, تو یہ جب ضرورت پڑتی ہے تو انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشنز کانٹیکٹ جو ہے وہ ایک ہوش آئند بات ہے. لیکن دوسری طرف آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت کا ڈھانچہ ہے, اسٹرکچر ہے, وہ قائم رہے گا اور وہ بانی پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق پرفارم کر پائے گا؟ ان کا تو پرپز ہی یہی ہے کہ یہ مجھے رہائی دلوائیں, جو اڈیالہ جیل سے باہر نکالے. اور کیا اتنا دمخم ہے اس قیادت میں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے تو وہ صرف اڈیالہ جیل کے قیدی نہیں ہیں, وہ اپنے ہی بیانیے کے قیدی بھی ہیں. خاص طور پر وہ بیانیہ جو کہ ڈالر خور یوٹیوبرز نے بنایا ہے, وہ اس بیانیے کے قیدی ہیں. اور اس بیانیے کی قیدی خود ان کی اپنی جماعت بھی ہے جو خود پریشان ہے.
اگر آپ موجودہ جو قیادت ہے جو پارلیمان کے اندر ہے، جو خیبر پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ ہیں، اگر آپ ان سے آف دا ریکارڈ گفتگو کریں تو وہ خود بیزار ہیں اور تنگ ہیں اس بیانیے سے جو کہ ملک سے کے باہر سے چلایا جا رہا ہے، اور خان صاحب خود بھی اس کے قیدی ہو گئے ہیں۔ نہیں، یعنی کہ اگر قیدی ہیں لیکن وہ اون کر رہے ہیں، اگر خاموشی نیم رضامندی سمجھا جاتا ہے، اور ایکس ٹویٹر پر جو ان کے اوپن لیٹرز آئے ہیں اس میں بھی وہ سارے یوٹیوبرز کے جو بیانیے ہیں یا ان کے نیریٹیو ہیں وہی تقریباً ہے۔ یہ جو خودکش بیانیے کا جو کوہ ہمالیہ ہے اس کی چوٹی پر خان صاحب بیٹھے ہیں، اس چوٹی سے اترنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ یہ بالکل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا رائڈنگ دا ٹائیگر، ایک دفعہ آپ شیر پر چڑھ جائیں تو اسے اترنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب سنجیدگی سے کوشش بھی کر رہے ہیں، ان کی خواہش بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں اور وہ کسی طرح سے باہر آ جائیں، لیکن وہ اس خودکش بیانیے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ ان پر اگر ٹھپا لگ جائے گا کہ انہوں نے معافی تلافی کی ہے، وہ نیچے جھک گئے ہیں، تو وہ بیک وقت گلا پکڑنے اور پاؤں پکڑنے کی سیاست کر رہے ہیں جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ رائٹ، وہ ان کا کمپیریزن وہی ہو جائے گا جیسے نواز شریف کا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ اب ڈیل کر لی اور اب یعنی کہ عمران خان نے ڈیل کر لی۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب، تھے تجزیہ دے رہے تھے اس وقت حکومت جو اپنے شو آف کر رہی ہے، پاور شو کر رہی ہے اس حوالے سے بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے بھی۔ دیٹس آل، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔